सोलह लिखे ऐसा पढ़े ना समझ 13, 14, 15 पढ़े ऐसा 16 में फिर ऑर्डर आ गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शरह तहज़ीब सबक नंबर 16 व हुवा मुलाहज़तुल माक़ूल लितहसीलिल मजहूल। यानी यहाँ से कल किताब का मैंने आगे तक तर्जुमा तो किया था और फिर उसकी तफसीलात यानी अब्दुल्ला जो है अल्लामा तफ्ताज़ानी की जो मतन है उसका तर्जुमा तो हमने कल कर लिया था। दोबारा से यहाँ से मैं दोहरा लेता हूँ ताकि शरह को साथ लेके चलना आसान हो जाए। वहुवा मुलाहज़तुल माक़ूल लितहसीलिल मजहूल, और वो से मुराद है हुआ का मर्जा नज़र फ़िक्र है। और वो नज़र फ़िक्र किस चीज़ का नाम है? वो तरतीब देना है। मुलाहज़तु तरतीब देना है, अल माक़ूल मालूम तसव्वुरात और तस्दीक़ात का कम अज़ कम 2 या फिर इससे ज़्यादा मालूम तसव्वुरात या तस्दीक़ात का तरतीब देना है लितहसीलिल मजहूली, मजहूल के हासिल करने के लिए। वक़द यक़अउ फ़ीहिल ख़ता, और कभी इसमें ख़ता वाक़या हो सकती है, तो ख़ता से बचने के लिए फ़ख्तीज या फिर एहतियाज पड़ती है इला कानून, ऐसे कानून की तरफ यासिम अन्हु कि वो कानून उस ख़ता से बचाए। वहुवल मंतिक, और वो कानून कौन सा है जो मंतिक से, जो इस ख़ता से बचाएगा? वहुवल मंतिक, वो मंतिक है, इल्म मंतिक है। वो मौज़ूअहु, और उसका जो मौजू है मंतिक का, अल मालूम तसव्वुरी व तस्दीक़ी, मालूम तसव्वुरात और तस्दीक़ात हैं। हर मालूम तसव्वुरात तस्दीक़ात नहीं, मिन हैथु इस हैसियत से कि अन्नहु यूसिलु इला मतलूबिन तसव्वुरिय्यन, कि वो पहुँचाने वाले हों नामालूम तसव्वुरात की तरफ। फ़युसम्मा मुअर्रफ़न, और उसका नाम मुअर्रिफ़ रखा जाता है, यानी जो मालूम तसव्वुरात जो पहुँचाने वाले हों। और तस्दीक़ियन, या तस्दीक़ी की तरफ पहुँचाने वाले हों। फ़युसम्मा हुज्जतन, तो हुज्जतन उसका नाम हुज्जत रखा जाता है। फ़युसम्मा हुज्जतन, उसका नाम हुज्जत इसलिए रखा जाता है, दलील और हुज्जत ये नामालूम तस्दीक़ की तरफ पहुँचा रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक तो कल हमने कुछ इसका सलीस तर्जमा किया था, आज हमने दोबारा से दोहरा लिया। अब आ जाए वहुवा मुलाहज़तुल माक़ूल लितहसीलिल मजहूल। सवाल पैदा होता है कि आम जितने भी मंतिकी हैं वो तो 2 मालूम तसव्वुरात तो तस्दीक़ात कहते हैं, इन्होंने मालूम की जगह पर माक़ूल क्यों लाया है? माक़ूल क्यों लाया है? इसके जवाब नीचे अल्लामा अब्दुल्ला यज़दी ने दे दिए हैं, और इसके कई जवाब उन्होंने दिए हैं। तकरीबन 3 जवाब इसके बनते हैं। कितने जवाब बनते हैं जी? 3 जवाब। पहला जवाब बिल्कुल आम फहम सा है कि रियायत सजा, रियायत सजा, सजा का क्या मतलब होता है? ये काफ़ी शाफ़ी में लाना आपस में लफ्ज़ों के। मसलन देखें यहाँ पर वहुवा मुलाहज़तुल माक़ूली लितहसीलिल मजहूली, तो ये लाम के साथ आप देख लें, इन्होंने काफ़िया मिलाया है, तो उस सजा की रियायत करते हुए इन्होंने ये काम किया है। ठीक हो गया? ये जवाब इन्होंने तीसरा दिया है, सफ़ा नंबर 37 के ऊपर आप देखें, वमिनहा रियायतुस सजई, ये जवाब नंबर 3 है। ये मैंने पहले इसलिए कर दिया है कि ये आसान था, मैंने कहा पहले निपटा दें इसको। अच्छा, अब पहला जवाब जो है वो कहाँ से दे रहे हैं? अब देखें, मैं इसको पढ़ रहा हूँ इबारत को, फिर मैं आपको जवाब भी बताता हूँ कहाँ से है। वहुवा मुलाहज़तुल माक़ूल, और वो माक़ूल को मुलाहज़ा करना। मुलाहज़ा का मतलब क्या होता है? तरतीब देना। माक़ूल का मतलब क्या है? 2 मालूम तसव्वुरात तस्दीक़ात। आयन नज़री, नज़र करते हुए, तवज्जुह नफ्स, नफ्स की तवज्जो, नहवल अम्रिल मालूमी, यानी किसकी तरफ जी? तवज्जो अम्र मालूम की तरफ। अम्र मालूम क्या है? 2 मालूम तसव्वुरात और तस्दीक़ात। क्यों? लितहसील अम्रिन गैर मालूमिन, इसको हासिल किया जाए किसको जी? गैर मालूम तसव्वुर और तस्दीक़ को।
اور فی العدول عن لفظ المعلومی کہتے ہیں یہاں عدول انہوں نے جو ہے تجاوز کر لیا ہے لفظ معلوم سے، حالانکہ سارے منطقی وہی استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے معلوم سے تجاوز کرتے ہوئے المعقولی معقول کہہ دیا ہے۔ فوائد منہا کہتے ہیں اس میں چند فائدے ہیں جی۔ منہا نمبر 1، یہ جواب نمبر 1 آیا، اس کو نمبر 1 کریں۔ التحرز عن استعمال اللفظ المشترکی فی التعریفی، اس کو سمجھیں ذرا، انہوں نے کیا کہا ہے جواب نمبر 1 میں؟ جواب نمبر 1 میں یہ کہا ہے نا کہ آپ جب تعریف کرتے ہیں تو ایسے لفظ اس میں لایا کریں جو لفظ مشترک نہ ہو، مبہم نہ ہو، مشترک نہ ہو، مبہم نہ ہو۔ کیوں؟ تعریف کا مقصد ہے کسی چیز کو واضح کرنا، جلی کرنا، واضح کرنا۔ آپ اس میں ایسے لفظ لائیں گے کہ وہ جو خود کئی معنوں میں کا احتمال رکھتے ہیں، ابہام رکھتے ہیں، تو وہ تعریف تو نہیں بنے گی، کچھ اور بنے گا، اور تاریکی بنے گی، حالانکہ تاریکی میں اور تعریفی میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے آپ نے ایسے لفظ لانے ہیں جو بالکل واضح ہوں، مخاطب کے سامنے وہ چیزیں واضح ہوں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے جی آم کیا چیز ہوتی ہے، آپ کہیں جی آم تو میٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میٹھا تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر اور کوئی تعریف کریں جی وہ پیلا ہوتا ہے، تو پیلا بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ اس طرح کے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا، اس میں بھی پڑھا ہے مرکات میں بھی، کہ تعریف بالاعم نہیں ہوتی، بالاخص کے ساتھ ہوتی ہے، بالاخص ہوتی ہے۔ اور اس عرض عامہ میں ہم نے کہا تھا نا، عرض عامہ سے تعریف نہیں ہوگی، عرض خاص سے تعریف ہوگی، وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ تو یہاں بھی یہ چکر ہو گیا، کہتے ہیں آپ نے لفظ معلوم جو ہے یہ مشترک ہے، کس میں مشترک ہے جی؟ لفظ معلوم کس میں مشترک ہے؟ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ علم مشترک ہے مصدر میں اور اس کے تمام مشتقات میں، علم مشترک ہے مصدر میں اور اس کے تمام مشتقات میں، ایک یہ اشتراک کا معنی بتایا گیا ہے۔ ایک معنی نیچے حاشیے میں بتایا گیا ہے، حاشیے نمبر 8 میں دیکھیں، لِأَنَّ الْعِلْمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْيَقِينِ وَالظَّنِّ وَالْجَهْلِ، نظر آ گیا؟ علم جو ہے یہ مشترک ہے یقین میں، ظن میں، جہل میں، ان تینوں میں مشترک ہے۔ وَإِنَّمَا وَجَبْ، اور یہاں ہم نے کیا لانا ہے تعریف کے اندر؟ یقینی چیز لانی ہے، یا کم از کم ظن غالب کے درجے کی لانی ہے، جہل والی تو نہیں لانی، حالانکہ یہ تینوں کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّحَرُّزُ، اور بے شک واجب ہے تحرز، التجنب، بچنا، تحرز بچنا، تحرز تجنب، عن استعمالات المشترک، کس سے بچنا واجب ہے؟ مشترک چیز کے استعمالات سے، کس میں؟ تعریف میں۔ لأن المقصود حينئذ يكون محتملا لغيره، کیونکہ مقصود اس وقت تو وہاں پر محتمل لغیر ہوتا ہے، فلا يظهر المراد عن المخاطب، لہٰذا اس طرح تو مراد مخاطب پر واضح نہیں ہو سکے گی، ولا يحصل له فائدہ تعریف، اور اس کو تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جواب نمبر 1 سمجھ آ گیا؟ مشترک چیز آپ نے نہیں لانی، آپ نے خاص چیز لانی ہے جس سے وہ تعریف صحیح معنوں میں ہو سکے۔ تو معلوم کا لفظ مشترک ہے، کس میں ہے؟ میں نے 2 تشریح اس کی کر دی ہیں۔ وَمِنْهَا، جواب نمبر 2، التنبیہ علی ان الفکر انما یجری فی المعقولات ای الامور الکلیہ۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ضابطہ ہے، پہلے وہ نوٹ کریں، ضابطہ یہ ہے کہ کلی جزی جو ہے نہ کاسب ہے نہ مکتسب ہے، جزی نہ کاسب ہے نہ مکتسب ہے، نہ کمانے والی ہے نہ کمائی ہوئی ہوتی ہے، جزی نہ کاسب ہے نہ مکتسب ہے، جبکہ کلی دونوں ہو سکتی ہے، کاسب بھی مکتسب بھی۔ یہی وہ ایک میں سوشل میڈیا پہ پیچھے وہ خضر ایاز صاحب سے کسی نے فون کر کے کہا تھا آپ بڑے علامہ ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ علی جزی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، ذرا اس کو سمجھا دیں، تو اس نے آگے سے اس کو سنانی شروع کر دی، بچے ادھر میرے پاس آؤ پوری منطق تجھے پڑھاؤں۔ تو یہی سوال اس نے کیا تھا اس کے اوپر۔ یہ سوشل میڈیا میں بڑا کلپ چل رہا تھا پچھلے کچھ دن پہلے، کافی عرصہ پہلے، تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے میری نظر سے گزرا تھا۔ ہاں ہے تو تیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو جرار آدمی سب کچھ ہے، لیکن بس اللہ معاف کرے، کبھی کبھی بہت واحیات اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ کاش کہ یہ
چہرہ بھی کچھ اور تھا. ہاں نا وہ گل بھی اس طرح کرتے ہیں, انداز بھی. پر اللہ پاک ہدایت دے. کتنے قیمتی قیمتی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جس طرح کام کرنا چاہیے امت کو فائدہ ہو آپس میں مل کے, یہ افسوس ہوتا ہے آدمی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی بہت تگڑا ہے. اچھا تو بہرحال ضابطہ یہاں پر کیا ہو گیا جی, جزئی نہ کاسب ہوتی ہے نہ مکتسب, اور کلی دونوں ہو سکتی ہے, کاسب بھی مکتسب بھی. اچھا یہ ایک چیز آپ نے لکھ لی. دوسری چیز اس کے ساتھ نوٹ کریں, علم کا اطلاق کلیات اور جزیات دونوں پر ہوتا ہے, جبکہ عقل کا اطلاق صرف کلیات پر ہوتا ہے. علم کا اطلاق کلیات جزیات دونوں پر ہوتا ہے, جبکہ عقل کا اطلاق صرف کلیات پر ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے علم سے معلوم بنتا ہے, اور آپ کو یہی اعتراض ہے کہ معلوم کیوں چھوڑا ہے, اور عقل سے معقول بنتا ہے, آپ کو یہ اعتراض ہے کہ معقول کیوں لایا ہے. یہی ہے نا علیم صاحب؟ جی. جبکہ عقل کا اطلاق صرف کلیات پر ہوتا ہے. صحیح ہو گیا, سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب جزیات میں ابھی آپ نے پڑھا کہ جزیات پر اطلاق نہیں ہوتا. اچھا عقل کا اطلاق کلیات پر ہوتا ہے, جزیات پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عقل کماتی ہے نا. عقل کیا کرتی ہے؟ چیز کو کماتی ہے, حاصل کرتی ہے. آپ عقل کے ذریعے ساری چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو نہیں کمائے گی جزیات کو. کیوں؟ اس لیے کہ جزی کے بارے میں ابھی آپ نے اصول کیا پڑھا, جزی نہ کاسب ہے. تو اس دائرہ کسب سے ہی نکل گئی, دائرہ کسب سے نکل گئی. جب دائرہ کسب سے نکل گئی تو اس صورت میں اب یہاں پر جو چیز کی جاتی ہے وہ عقل کو لیا جاتا ہے, وہ صرف کس کے اوپر جا رہی ہے؟ کلیات کے اوپر جا رہی ہے. لہٰذا یہاں پر مناسب کیا تھا؟ معقول کا لفظ تھا, اس لیے معقول کا لفظ لایا. اب دیکھیں جی کتاب میں وَمِنَا التَّنبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الْفِكْرَ إِنَّمَا يَجْرِي, یہ بتانا ہے کہ فکر جو چلتی ہے فی المعقولات, وہ معقولات میں چلتی ہے. ایل امور الکلیہ, امور کلیہ میں چلتی ہے. یہ منطقی جو غور کرتے ہیں تو کلیوں میں غور کرتے ہیں یا جزیوں میں غور کرتے ہیں؟ جزیاں تو خود حاصل ہوتی جاتی ہیں, کلیات میں غور کرتے ہیں. اور کلیات پر خالصتاً یکسو ہو کر کون باس کرتا ہے؟ عقل. اور علم کے دائرے تو دونوں ہیں, تو لہٰذا معلوم کے بجائے معقول. کتنی گہری جھٹکی کی چیز پکڑی ہے. اچھا ایل امور الکلیہ الحاصلۃ فی العقل, جو حاصل ہوتی ہیں عقل میں, دون الامور الجزیہ, نہ کہ امور جزیہ. فإن الجزی, بے شک جزی, لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. آئی بات سمجھ؟ دیکھیں انسان کو آپ کماتے ہیں, انسان نو ہے, ناطق ہے, کلی ہے. یہ جب انسان آ جاتا ہے تو زید کو تو آپ نہیں کماتے, زید تو اس کے اندر ویسے بھی ہے, عمر تو ویسے بھی ہے, بکر تو ویسے بھی ہے. وہ تو چیزیں خود بخود آتی جاتی ہیں جزیات. آپ کلیات کو لیتے رہتے ہیں اور جزی اس کے اندر خود بخود آتی رہتی ہے. تو اس لیے نہ جزی کاسب ہوگی نہ مکتسب ہوگی. لہٰذا انہوں نے یہ جواب دے دیا. کتنے جواب ہو گئے؟ 2. تیسرا جواب ومنہا رعایت السجع, وہ رعایت سجع. کیا مطلب؟ وهو ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. یہ انہوں نے رعایت سجع کر دی جی. اب دیکھیں جی قولہ قد یقع فیہ الخطا, اور کبھی کبھی اس کے اندر, کس کے اندر؟ فکر کے اندر, فیہی, اس فکر کے اندر خطا واقع ہو جاتی ہے. فاحتیجا, پھر احتیاج پڑتی ہے کس طرف؟ الی قانون, ایک قانون کی طرف, جس جاسم عنہ کے, جس کے ذریعے سے انسان خطا فی الفکر سے بچ جائے. وہو المنطق, اور وہ کیا ہے؟ منطق ہے. یہ کیا بیان ہوئی ہے؟ غرض و غایت. اب اس کی تشریح دیکھیں. وقد یقع فی الخطا بدلیل, اس دلیل کے ساتھ کہ ان الفکر, بے شک فکر, قد ینتہی, کبھی انتہا کرتی ہے, اپنا سٹاپ کرتی ہے, الی نتیجۃ, ایسے نتیجے کی طرف, کا حدوث العالم, جیسے کہ حدوث عالم. ثم فکر آخر الی نقیضها, پھر جو اس کے دوسرے رخ کی طرف, ہم نقیض کی طرف جب فکر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو کقدم العالم, تو بعضوں نے عالم کو قدیم کہہ دیا ہے. اب سنیں جی یہ کس طرح کہہ رہے ہیں, ذرا آپ نوٹ کریں. العالم, ایک نظریہ کیا ہے؟ العالم مستغن عن المؤثر, العالم مستغن عن المؤثر. عالم مستغنی ہے کس سے جی؟ اثر لینے سے. کس سے؟ اثر لینے. وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ, وَكُلُّ مَا هَكَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ
قدیم وَكُلُّ مَا هَكَذَا شَانُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. ہر وہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ اثر لینے سے کنارے پر ہو تو وہ قدیم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم. یہ دو آپ نے قضیے ملائے، نتیجہ کیا نکلا جی؟ نتیجہ نکالیں فالعالم قدیم. فالعالم قدیم. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، عالم مستغنی ہے اثر لینے سے. ہر وہ جو اس طرح ہو، اس حالت پر ہو، وہ قدیم ہوتا ہے جو اثر نہ لے. تو اب یہاں پر دیکھ لیں فالعالم قدیم. عالم کیا ہے؟ قدیم. آئی بات سمجھ؟ تو یہ نتیجہ نکلا. تو اب دیکھیں یہ نتیجہ جو نکالا ہے، ایک فکر کے لوگ تو یہ ہیں جو کہتے ہیں عالم قدیم ہے، یعنی عالم کی بھی کوئی ابتدا، جہان کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور یہ غلط نظریہ ہے. دوسرا نظریہ اس کے مخالف ہے اور وہ اہل حق کا ہے. اس کو لکھیں العالم متغیر. کیا لکھیں گے؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث. ان دونوں کو ملائیں، نتیجہ نکالیں فالعالم حادث. یہ نتیجہ نکلا، ادھر سے یہ نتیجہ نکلا. دونوں نتیجوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. دونوں نتیجے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ الٹ. اب جب الٹ ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے نقیض ہو گئے. نقیض کا معنی الٹ. آپ نے پھر پڑھا تھا مرقات میں ہی، اجتماعی نقیضین بھی ناجائز ہے، ارتفاعی نقیضین بھی ناجائز ہے. آپ اس طرح کہتے ہیں کہ عالم ہو نہ قدیم ہو نہ حادث ہو، ارتفاعی نقیضین اٹھ گئے دونوں. یہ جائز ہے؟ نہیں جائز. آپ یوں کہتے ہیں کہ عالم ہو، قدیم بھی ہو، حادث بھی ہو، یہ اجتماعی نقیضین ہے، یہ بھی ناجائز. تو نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں مانعۃ الجمع، نہ دونوں خالی ہو سکتے ہیں مانعۃ الخلف. ایک ہوگا، جس طرح آپ نے کہا تھا العدد اما زوج و اما فرد. عدد آیا ہے یا جفت ہے یا طاق ہے، دونوں نہیں ہو سکتا. ایک عدد دونوں اٹھ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے شرطیہ منفصلہ کی حقیقیہ قسم پڑھی تھی، ایک مانعۃ الجمع پڑھی تھی، ایک مانعۃ الخلف پڑھی تھی. یہ حقیقیہ والی صورت بن رہی ہے. نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں. ایک لینا ہے آپ نے، اور دلائل کی صورت میں ہم نے جو لینا ہے اہل حق نے وہ حادث لینا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قدیم. اب دیکھیں اتنی لمبی چوڑی جو ہم نے تشریح کی ہے، تو آخر دو طرح کے لوگ آئے ہیں نا، ان کی فکروں میں تضاد پیدا ہوا ہے، اور فکروں میں تضاد پیدا کر جو دور کرنے کے لیے علم ہمارے پاس ہے وہ کون سے منطق. یہ بات سمجھ. اللہ اکبر. وقد یقع فی الخطا، اور کبھی واقع ہو جاتا ہے اس میں خطا. ہو گیا. اچھا ثم فکر قدم العالم فاحد الفکرین خطا. بس دو فکروں میں سے ایک تو لازمی طور پر کیا ہے؟ خطا ہے. ان دو فکروں میں سے ایک لازمی طور پر خطا ہے. جی یہ وہ جو فلاسفہ کل جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ پرانے جو فلسفی تھے جن کا خدا سے کوئی تعلق، وہ جو محض عقلیات کی بنیاد پر، جس طرح معتزلہ کی سمجھیں اس طرز عمل پر چل رہے تھے، تو ان کے یہاں جیسے کل ہم نے پڑھا اقول عشرہ، انہوں نے کہا 10 فرشتے ہیں اور وہ بھی قدیم ہے، اور ان کا علم جو ہے حادث تو یعنی حصولی تو ہے لیکن قدیمی ہے. قدیمی کے لحاظ سے انہوں نے لے لیا تھا. ہم نے کہا تھا یہ باطل ہے، یہ اسلام کے لحاظ سے کوئی چیز اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے منطق کے اندر فلسفہ میں آپ کو جو چیزیں ملیں گی یہ انہی لوگوں کی ایجاد کرتے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ عالم اس کی کوئی ابتدا ہمارے پاس یقینی نہیں ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. چھوٹی موٹی جو چیزیں تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اس کے اتار چڑھاؤ ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے آسمان جہاں ہیں وہی ہیں. سورج جس طرح چل رہا ہے، نظام فلکی چل رہا ہے، وہ اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی. یعنی انہوں نے مجموعی آفاقی نظام کو دیکھا ہے، چھوٹی موٹی تبدیلیوں کو نہیں دیکھا. تو اس کو دیکھ کے انہوں نے یہ نظریہ اپنا قائم کر لیا اور ہم نے کہا یہ غلط ہے. اچھا اسی طرح آ گیا حین اذن لا محالہ. اب ظاہر بات ہے یہ اس وقت لا محالہ، یہ ایک تو غلط ہوگی فکر دونوں میں سے،
وَإِلَّا اگر اس طرح آپ نہیں کہیں گے لازم اجتماع النقیضین، اجتماع نقیضین لازم آئے گا. کس طرح لازم آئے گا؟ عالم کو حادث بھی کہنا پڑے گا، قدیم بھی. فلا بد من قاعدۃ کلیۃ، بد لا بد کا فاعل من حرف جر کے ساتھ آیا کرتا ہے، آگے نا من قاعدۃ. بس ضروری ہے قاعدہ کلیہ لو روعیت، اگر اس کی رعایت کر دی جائے، لم یقع الخطأ فی الفکر، نہیں واقع ہوگی خطا فکر کے اندر، وہی النطق، اور وہ کون سا، وہ کیا ہے خطا فی الفکر، وہ کیا چیز ہے؟ وہی المنطق، میں نطق کہہ رہا ہوں، وہ المنطق، وہ کیا ہے؟ علم منطق. یہ غرض و غایت آپ کے سامنے بیان ہوگی. اب آگے چلیں. فقد ثبت احتیاج الناس، پس ثابت ہو گیا لوگوں کا محتاج ہونا الی المنطقی، منطق کی طرف. کس کی طرف جی؟ منطق کی طرف. فی العصمت عن الخطا فی الفکر، بیچ بچنے کس سے؟ خطا سے. فی الفکر، فکر میں. بثلاث مقدمات، کتنے مقدمات کے ساتھ؟ 3. اب 3 مقدمات آگے ذکر کریں گے. یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال ذرا نوٹ فرمائیں. اشکال یہ ہے کہ بھائی مقدمہ جو ہوتا ہے، مقدمہ عام طور پر اس میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں: تعریف، موضوع، غرض و غایت. کیا کہا میں نے؟ مقدمہ میں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں: تعریف، موضوع، غرض و غایت. اور یہاں مصنف صاحب نے چوتھی چیز صاحب داخل کر دی ہے علم کی. کس میں؟ تصور و تصدیق، بدیہی و نظری. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس طرح سارے مصنفین کرتے آ رہے تھے اسی طرح کر لیتے. اس کو مقدمہ میں لا کے کیوں کھڑا کر دیا؟ علم کی تصدیق، علم کی تقسیم جو ہے تصور و تصدیق اور بدیہی اور نظری. صرف 3 ہی چیزیں لے آتے: تعریف، موضوع، غرض و غایت. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ یہ ہے سوال. جواب انہوں نے یوں دیا ہے کہ انسان کا منطق کی طرف محتاج ہونے کا ثبوت 3 مقدموں پر ہے. انسان کا منطق کی طرف محتاج ہونے کا ثبوت 3 مقدموں پر ہے. کتنے مقدموں پر ہے؟ 3. وہ تینوں مقدمے پھر بن جائیں گے موقوف علیہ، اور یہ چیز بن جائے گی موقوف. اور آپ کو پتہ ہے موقوف علیہ جو ہوتا ہے وہ مقصودی ہوتا ہے، غیر مقصودی نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر 3 مقدمے کون سے ہیں؟ یہ کتاب میں خود ذکر کر رہے ہیں ہم کو، جن میں پہلا یہ ہے کہ علم کی تقسیم تصور اور تصدیق کی طرف کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ منطق کیا چیز ہے. بنیاد یہاں سے بھریں گے آپ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو نظری اور بدیہی بھی بتلائیں گے تو تب منطق آگے سٹارٹ ہو کے چلے گی. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ نظری بدیہی سے حاصل ہوتے ہیں، اور حاصل کرتے وقت عموماً کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے، اور خطا سے بچنے کے لیے علم منطق چاہیے. کتنے مقدمے ہو گئے؟ 3. پہلا مقدمہ علم کی قسمیں 2 بنانی ضروری ہیں: تصور، تصدیق. ورنہ آپ منطق، کیونکہ منطق نام ہی تصورات و تصدیقات کا ہے. آپ پوری منطق کو پڑھیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ شروع میں تصورات اور آخر میں جا کے تصدیقات، وہ منطق ختم ہو جاتی ہے. پھر صرف تصور اور تصدیق کو جاننا کافی نہیں ہے، اس کی 2 بنیادی قسمیں ہیں. کون سی؟ نظری اور بدیہی. دیکھیں میں نے انہیں کہا 22 قسمیں 24 قسمیں، لیکن یہ 2 یہ جو نظری اور بدیہی ہے اس کو تو جانے بغیر آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. اس لیے آپ دوسری چیز اس کو جانتے ہیں. کیوں؟ آپ منطق کے محتاج کیسے ہوتے ہیں؟ تو پہلے آپ منطق کی ذرا حیثیت تو واضح کریں نا، آپ کیسے محتاج ہوتے ہیں. کیونکہ آپ روز مرہ کی گفتگو میں منطق کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، لیکن اصطلاحات ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اصطلاحات ذہن میں ہو تو آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ جو جملے استعمال اس نے کیے ہیں، میں نے کیے ہیں، فلاں نے کیے ہیں، یہ کس کس کے تحت جا رہے ہیں. قضیہ حملیہ ہے، شخصیہ ہے، مخصوصہ ہے، محصورہ ہے، معاملہ ہے، تبعیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کلی ہے، جزئی ہے، یہ جنس ہے، نوع ہے، فصل ہے، حد ہے، رسم ہے. یہ چیزیں پھر آپ کے سامنے واضح ہوتی رہتی ہیں. اچھا جی، تو 3 مقدمے ہو گئے آپ کے سامنے. اچھا چلیں آپ 3 مقدموں کو کتاب میں پڑھتے ہیں ہم. پہلا آ گیا جی الاولا، پہلا ان العلم اما تصور و اما تصدیق. علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیقی ہوگا، یہ پہلے پہچان لینا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ ان دونوں کو استعمال کرتے ہیں. منطق ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے. والثانیہ، دوسری چیز ان کل منہما اما یحصل بلا نظر او یحصل بالنظر. تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک یا تو نظر کے ساتھ حاصل ہوگا یا بغیر نظر کے، یعنی بدیہی اور نظری. والثالثۃ، تیسرا مقدمہ ان النظر قد یقع فی الخطا. نظر کبھی واقع ہوتی ہے اس کے اندر خطا. 3 مقدمے ہو گئے.
فہذہ المقدمات الثلاث، بس یہ تین مقدمے تفید فائدہ دیتے ہیں احتیاج الناس فی التحرز، لوگوں کے احتیاج کا، فی التحرز بیچ بچنے، عن الخطائی خطا سے، فی الفکری فکر میں، الی قانون سے قانون کی طرف۔ دیکھیں اب غرض و غایت کو کیسے جوڑا ہے تین مقدمات سے۔ وذالک هو المنطق، اور ظاہر بات ہے وہ قانون قانونی منطق ہے۔ وعلم من حادث، اور جان لیا گیا، علم ای ضمنن، علم ای ضمنن، علم ضمنن من ہذا، اس سے تعریف منطق بھی ضمنن آپ نے جان لی، جانی گئی اس سے علم منطق کی تعریف ضمنن۔ دیکھیں یہاں منطق کی تعریف نہیں کی، لیکن ذرا آپ اس پر غور کریں، آپ کو منطق کی تعریف بھی معلوم ہو جائے گی کہ منطق ایسا علم ہے جو خطا فکر سے بچاتا ہے۔ علیم صاحب سمجھ گئے؟ تعریف کی تھی نہیں، ہو گئی ہے ضمنن۔ ایضاً بأنہ قانون، ایسا قانون ہے تاسم مراعات الذہن، کہ اس کی رعایت کرنا بچاتا ہے ذہن کو، ذہنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ذہانہ یہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، مراعات الذہانہ، دونوں کی جمع آتی ہے ذہان، دونوں کی جمع کیا آتی ہے؟ ذہان، ذہنا ذہانہ۔ عن الخطائی فی الفکری، خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، اس کی رعایت کرنا۔ فہاہنا علم امران، یہاں پر دو چیزیں یہاں پر معلوم ہو گئیں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک تعریف معلوم ہو گئی، ایک غرض و غایت بھی معلوم ہو گئی، تو تیسری چیز کون سی رہے گی؟ موضوع۔ وہ آگے دیکھیں، تین چیزیں معلوم ہو گئیں، من الامور الثلاثتی، تین چیزوں میں سے، التی وضعت المقدمۃ لبیانہا، کہ جس کے بیان کے لیے مقدمہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ وضع کیا جاتا ہے یا وضع کیا گیا ہے۔ بقی الکلام فی الامر الثالث، باقی رہ گیا کلام تیسرے میں، اور تیسرا کون سے ہے جی؟ تو تیسرے کو یہاں پر لایا انہوں نے، وہو تحقیق ان موضوع المنطق، منطق کا جو موضوع ہے اس کو ثابت کرنا۔ ماذا، وہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ فاشار الیہ بقولہ، اس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا، موضوعہ المعلوم، یہاں سے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم یہاں سے اس کی طرف جا رہے ہیں، کس کی طرف جی؟ موضوع کی طرف، لیکن فی الحال درمیان میں ایک چیز رہتی ہے، قولہ قول الماتن، قول قانون، یہ جو قانون کا لفظ استعمال کیا ہے، قانون بروزن فاعول، قانون بروزن فاعول، اور فاعول کا عربی زبان میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہ عربی لفظ نہ ہوا، عربی لفظ نہ ہوا، اجمی ہوا۔ اب جب اجمی ہوا تو کس زبان سے؟ خود بتا رہے ہیں، لفظ یونانی او سریانی، یونانی یا سریانی، موضوع وضع کیا گیا ہے فی الاصلی، اصل میں، لمسطرۃ الکتاب، لمسطر الکتابی، مسطر کتاب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گلکار کے پھلکار سے آپ رکھ کے ایسے دائرہ سے لگاتے ہوتے ہیں، جو ایک سمت پہ لکیر کو لے کے جاتا ہے، یا آپ یوں رکھ دیں اور اس سے لکیر لگا دیں، یہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا، اپنا پرائے سیدھی لکیر لگا دیتا ہے بے معنی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے ساتھ اس سے یہ لیا گیا ہے، گویا قانون یہ ایسا قانون ہے کہ جو آپ اس کو، قانون ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائے کا لحاظ نہیں کرے گی، جب آپ قانون کو لگائیں گے تو وہ بلا تفریق بلا تفاوت چیز کو برابر کر کے لے آئے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی قوانین کچھ اور ترتیب سے۔ اچھا، تو وفی الاصطلاحی، اور اصطلاح میں، قضیۃ، قضیہ ہے ایسا، کلیۃ، جو کلیہ، قضیہ کلیہ ہے، یعرف منہا، کہ جس سے پہچانے جاتے ہیں، احکام و جزیاتی موضوعیہ، اس کے موضوع کے جزیات کے احکام، کقول النحات، جیسے کہ نحویوں کا قول، کل فاعل مرفوع، الفاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فإنه حکم کلی، پس یہ تو ایک حکم کلی ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوگا، یعرف منہ احوال جزیات الفاعل، اب اس سے آپ فاعل کے جزیات کو معلوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جا سکتے ہیں۔ کیسے کیے جائیں گے جی؟ کیسے کیے جائیں گے؟ اس کے لیے آپ صغرا کبرا بنا لیں گے اور اس سے پتہ چل جائے گا۔ مثلا ابھی اس کو ہم بنا لیتے ہیں، مثلا یہ انہوں نے جو قاعدہ لکھا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ کلو فاعل مرفوع، یہ کلو فاعل مرفوع جو انہوں نے لکھا ہے، اس کو ہم بنا لیتے ہیں کبرا۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ ہمیں چاہیے صغرا، کیا چاہیے؟ صغرا۔
صغرا کیسے بنائیں گے؟ اس کا جو موضوع ہے اس کو بنا دیں گے ادھر محمول. کیا بنا دیں گے؟ محمول. اور ادھر کوئی ایک جزی پکڑ کے لے آئیں گے جو جزی فائل کی کوئی جزی ہو. فائل جو بنتے ہیں نا اس طرح کی کوئی جزی ہو. مثلا جا زیدن میں کون فائل بنائے؟ زید بنائے. تو زید کو لے آتے ہیں. جزی کو ہم بنا دیں گے موضوع اور اس کا جو موضوع تھا اس کو بنا دیں گے اس کا محمول. پڑھیں آپ اس کو زیدن فاعل وکل فاعل مرفوع. نتیجہ نکالیں. فزیدن ہاں نا یہ تو ڈبل ہے نا, اس کو تو آپ اڑائیں گے نا. حد اوسط ہے نا, اڑائیں گے, ڈبل ہے. زیدن مرفوع. جادو ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح نکلے گا. میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو کل فاعل مرفوع تھا اس کے اندر آپ نے جو فاعل ہے جو موضوع اس کو صغرا میں کیا بنانا ہے؟ صغرا میں محمول بنانا ہے. اور کوئی ایک جزئی اٹھا کے اس کا کیا بنا دینا ہے؟ موضوع, جس کو وصف عنوانی بھی ہم کہتے ہیں. وصف عنوانی کی طرف میں نہیں, یہ چیزیں بھی ہم نے پیچھے پڑھی. تو اوپر والا بن جائے گا صغرا, نیچے والا بن جائے گا کبرا اور نتیجہ نکل آئے گا. صحیح ہے. یہ ہم یہاں پہنچے ہیں موضوع تک. اب اپنے خضر صاحب ذرا کاٹیں.